अलीमा ख़ान साहबा के दरमियान जो उनकी गुफ्तगू जो हुई है, एहसन ख़ान जो उनके सोशल मीडिया ऑपरेटर हैं, और मिशाल यूसुफजई से मुतल्लिक़ा जो उन्होंने गुफ्तगू की है, जो मैसेजेस उन्होंने बानी पीटीआई इमरान ख़ान साहब के जेल में होते हुए उन्हें वहाँ किसी सहूलत के मिलने या ना मिलने से मुतल्लिक़ उन्होंने बात की है, जहाँ पे उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया है कि बानी पीटीआई को जेल में किसी किस्म की सहूलत की जो है वो बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो हमारा सियासी बयानिया जो है वो कमज़ोर होगा। तो वो तमाम बयानात वो जो इससे पहले देते रहे हैं, जिसकी गवर्नमेंट की तरफ से तरदीद आती रही है कि जेल में कोई इस किस्म का माहौल नहीं है कि उन्हें जो सहूलतें हासिल हैं उनमें किसी किस्म का खलल हो, या उन्हें जेल मैनुअल या इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो सहूलत उन्हें वहाँ पे हासिल होनी चाहिए वो उन्हें हासिल नहीं है। तो इस वीडियो और इसमें की जाने वाली गुफ्तगू से ये भी ज़ाहिर होता है कि ये प्रोपेगेंडा भी जो है ये जानबूझ के किया जाता रहा है, ताकि लोगों को ये एहसास दिलाया जा सके कि जी वहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है, वहाँ पे जो है वो बहुत जो है वो ज़्यादती हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से। आपके इल्म में होगा कि अलीमा ख़ान साहबा ने एक दफ़ा ये बात भी की थी कि जी उन्हें वहाँ पे जहर देने की जो है वो बात हो रही है। इसी वीडियो में वो उनके जेल में रहने से मुतल्लक भी वो जो है वो सियासी जो है वो मफादात और पॉलिटिकली जो है वो बेनिफिट्स की बात भी जो है वो कर रही हैं कि उनके वहाँ रहने से जो है हमें किस कदर जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। बुशरा बीबी के मुतल्लक जो गुफ्तगू है, इसी तरह से अली अमीन गंडापुर साहब और उसके बाद शेर अफजल मरबत साहब के मुतल्लक जो ज़िक्र है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये गौर तलब इसलिए हैं कि ये इन फाइट उन लोगों में है जो इस वक्त पीटीआई के करता धरता हैं, और बानी पीटीआई और पीटीआई जमात जो है उसके दरमियान जो है वो एक तर्जमान और एक लिंकेज के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं। तो एक ऐसी जमात जिसमें लोग अपने तौर पे इस किस्म की साजिश, इस किस्म की घटिया जो है वो तरीक़ाकार आपस में जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो आज़मा रहे हों, तो उनसे जो है वो क्या तवक्को जो है वो की जा सकती है। और बानी पीटीआई का जो मौक़िफ़ स्टेट के बारे में है, अदारों के बारे में है, अदारों की क़यादत के बारे में है, हुकूमत के बारे में है, वो सब के सामने है कि उन्होंने किस तरह से, वो जिस तरह से कहते हैं कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, यानी पीटीआई जो सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे की बुनियाद में जो है वो इस तरह एक बड़ी जमात बनने का जो सफ़र उसने तय किया था, इसी सोशल मीडिया ने ही जो है वो उसका भट्ठा बिठाया है। ये 24 नवंबर और 26 नवंबर का जो उनका एहतजाज था उसको रिपोर्ट करते हुए किस तरह से सोशल मीडिया ने जो है वो ऐसे वाक़यात को, जिस तरह से 2019 का एक ननकाना साहब के हॉस्पिटल में 2 अफ्रीकैन के दरमियान फायरिंग के नतीजे में जो वहाँ पे जो है वो ज़ख्मी खून में लथपथ पड़े थे और डेड बॉडीज़ पड़ी थी, उनको उन्होंने शो किया कि जी ये देखें इस्लामाबाद में जो है वो हमारे लोगों के साथ ये जुल्म हो रहा है। फ़लस्तीन के शुहदा की एम्बुलेंस जो है उसको जो है वो पोस्ट पे लगा दिया कि जनाब ये देखें जी ये जो है वो हमारे लोगों को जो है वो शहीद किया गया है। और एक ऐसा बयानिया गढ़ा गया, एक ऐसा प्रोपेगेंडा जो है वो किया गया जो हर तरह से और हर तरफ से जिसकी तरदीद हुई, जो गलत साबित हुआ।
اور اس سوشل میڈیا کے غلط پراپیگنڈے کی وجہ سے اور اس کے جو ہے وہ بعد میں کیپچر ہونے کی وجہ سے جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد پھر ان کے پلے کوئی چیز رہ گئی ہے ماں سوائے اس کے کہ اسی بات کو جو ہے وہ دہرائے چلے جا رہے ہیں اور وہی جھوٹ کا بیانیہ جو ہے اس کو آگے پھیلائے جاتے جا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ جی ہوا ہے وہاں پہ لوگوں کو مارا گیا ہے گولیاں چلی ہیں آج تک کوئی ایک کمپلیننٹ جو ہے وہ کسی عدالت میں درخواست لے کے نہیں گیا کوئی ایک بندہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا جو یہ کہے کہ وہ 26 نومبر کو وہاں پہ ڈی چوک یا اس کے اطراف میں جو ہے وہ احتجاج کر رہا تھا یا وہ کسی کے ساتھ تھا یا کسی کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے ماں سوائے ان کے سوشل میڈیا کے پراپیگنڈے کے اور ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے خود یہ کسی عدالت میں نہیں گئے ہیں خود انہوں نے کسی جگہ پہ کسی تھانے میں اپروچ نہیں کیا بھلے اگر انہوں نے درخواست دی ہے اور اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے درخواست دی ہے ہماری جو ہے وہ کارروائی نہیں ہوئی تو یہ ایک ایسی جماعت جو کہ ہر دوسری سیاسی جماعت سے بھی جو ہے وہ لڑ رہی ہے آپس میں بھی جو ہے وہ یہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بھی جو ہے وہ سازش کر رہے ہیں ملک کے خلاف بھی سازش کر رہے ہیں اداروں کے خلاف ریاست کے خلاف ہر طرف جو ہے ان کا یہی وتیرہ ہے اور اس رویے کی وجہ سے جو ہے وہ اس بات کے درپے ہے کہ پاکستان نے حالیہ دنوں میں جو اپنے معاشی بحران کے اوپر قابو پایا ہے اور پاکستان جو ڈیفالٹ سے بچ کے اب ایک صحیح راستے پہ گامزن ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اگر پاکستان اسی طرح سے اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ان مشکلات کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لیں گے جس کی وجہ سے پاکستان میں عام آدمی کا جو ہے وہ گزرے اوقات بھی جو ہے وہ مشکل رہا ہے اب کو آسانی کی طرف معاملہ چلا ہے لیکن اب بھی جو ہے وہ مشکل ہے تو آنے والے دنوں میں ہمیں امید ہے کہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ بہتر ہوگا اور لوگوں کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی آئے گی اور پاکستان جو ہے وہ اکنامیکلی جو ہے وہ ایک مضبوط اکانومی کے طور پہ جو ہے وہ ابھرے گا لیکن پی ٹی آئی کی یہ مسلسل کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے سیاسی عدم استحکام کو بڑھائے سیاسی عدم استحکام پیدا کرے تاکہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ آگے نہ بڑھ سکے اور ترقی نہ کر سکے اور ان لوگوں کا جو کردار ہے جو آپس میں جو اس قسم کی گھٹیا ان فائٹ میں جو ہے وہ ملوث ہیں اور وہی جو ہے وہ اس وقت پارٹی کے کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ کس طرف جو ہے وہ ملک کی سیاست کو دھکیلنا چاہتی ہے اور کس طرف جو ہے یہ ملک کو لے کے جانا چاہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے پوری طرح جو ہے وہ آگاہ بھی رہنا چاہیے اور اپنی کوششوں کو جو ہے وہ پورے مربوط رکھتے ہوئے جو ہے ان کو عمل میں لانا چاہیے تاکہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ سکے اور معاشی طور پہ مضبوط ہو سکے اور سیاسی طور پہ بھی جو ہے وہ استحکام حاصل کر سکے۔ رانا صاحب ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی عمران خان کی رہائی کا کسی نے ریٹرن یا کسی نے مطالبہ نہیں کیا اور دوسرا اس کی رہائی کے لیے کوئی پریشر ہے کسی جانب سے کہ اس پہ بات چیت کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جہاں تک ان کی رہائی کے پریشر سے متعلق بات ہے تو پریشر تو صرف ان کے زبانی کلامی بیانات کا ہی ہے کہ جو وہ دن رات جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پراپیگنڈا کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی پریشر نہیں ہے اس کے علاوہ تو وہ جن جن لوگوں کا ذکر یا جہاں جہاں سے توقع کرتے ہیں ابھی تک تو کسی جگہ سے کوئی جو ہے وہ سمپل سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ نہیں آئی باقی جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے تو مذاکرات میں ہم تو ایک بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے ہم چاہتے تھے کہ ایک نیشنل ڈائلاگ جو ہے وہ ان بیٹوین پولیٹیکل پارٹیز ہو اسی لیے پرائم منسٹر نے جو مذاکراتی کمیٹی گورنمنٹ نے بنائی ہے اس میں ہم نے تمام ان پارٹیز کو جو ہے وہ شامل کیا تمام اپنے الائز کو بھی جو ہے وہ شامل کیا اور پہلی ہی میٹنگ میں ہم نے ان کے خیالات کو سننے کے بعد اپنی
گزارشات کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان رائٹنگ جو بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں یا جو آپ کا نقطہ نظر ہے وہ آپ ہمارے سامنے رکھیں تاکہ اس کے اوپر ایشوز فریم کر کے ایک فوکسڈ گفتگو ہو اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کوئی پھر فیصلہ ہو جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہماری ملاقات کرائیں تو پھر ہم آپ کو یہ لکھ کے دیں گے. ملاقات ہوئی, ملاقات کے بعد دوبارہ آئے, انہوں نے کہا جی ہماری ملاقات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی تو ہماری ایک صحیح طرح کی ملاقات کروائیں تو پھر ہم جو ہے وہ لکھ کے دیں گے. تو اس کے بعد کیونکہ ہماری مذاکراتی جو ٹیم ہے اس کو جو چیئر کرتے ہیں ہمارے اسپیکر یا صادق صاحب, انہیں کسی ایمرجنسی میں جو ہے وہ بیرون ملک جانا پڑا تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ تھوڑا اس میں جو ہے وہ ڈیلے آیا ہے. وہ جیسے ہی واپس تشریف لاتے ہیں تو ان کی دوسری ملاقات وہ جو چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد ان سے توقع تو ہماری یہ ہے کہ وہ ایک سنجیدہ طریقے سے جو ہے وہ اپنے مطالبات کو لے کے آئیں گے. لیکن ان کے بیانات سے لگتا یہ ہے, اور خاص طور پہ جو بانی پی ٹی آئی نے ایک دن پہلے جو ہے وہ جو گفتگو فرمائی ہے یا ان کے ٹویٹر سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے اس سے لگتا تو یہ ہے کہ مشکل ہی ہے کہ وہ کوئی جو ہے وہ سیدھی بات کریں, اور اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید وہ لکھ کے جو ہے وہ نہیں دیں گے. رانا صاحب انفیکٹ جو پی ٹی آئی کی قیادت ایک امپریشن دے رہی ہے کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ عمران خان پہ ایک آفر کی گئی ہاؤس اریسٹ کی, وہ چلے گئے بنی گالا, اور پیغام رسانی ہو رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ تحقیقات وزیر اعلیٰ یہ پیغام لے کے جا رہے ہیں. اس سے تو سر ایک امپریشن آ رہا ہے کہ جو مذاکرات کا عمل ہے سارے کو دمی ہے, گفتگو تو کہیں اور ہو رہی ہے. تو بینگ ایز اے رسپانسبل منسٹر آپ بتائیں گے کہ معاملات کہاں سے ڈسکس ڈبیٹ ہو رہے ہیں, جو کلیم ان کے ہیں وہ تو کچھ ادروائز کہانی بتا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, اس میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ میں نے جن کرداروں کا ذکر کیا ہے یا یہ واٹس ایپ میں جو کردار ہیں یہ وہی کردار ہیں. علیمہ خان صاحبہ ہو گئی یا مشال یوسف جی صاحبہ ہیں یا علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, شیر افضل مروت صاحب کے متعلق تو خیر انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کی ہے. تو یہ وہی کردار ہیں جو روزانہ نہیں تو ہر دوسرے دن جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملتے ہیں اور باہر آ کے ان کی ترجمانی کرتے ہیں. وہی ترجمانی جو ہے وہ آپ تک بھی پہنچتی ہے, ہم تک بھی پہنچتی ہے اور ان کی پارٹی تک بھی پہنچتی ہے. تو کوئی 3 دن پہلے علیمہ خان صاحبہ نے یہ فرمایا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے, ان کے کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی رابطے نہیں ہیں پس پردہ. اگر کوئی رابطہ ہے تو وہ صرف وہی ہے جو مذاکراتی کمیٹی کے ذریعے سے. تو اس کے بعد پھر اب یہ کون سے جو ہے وہ رابطے ہیں جو ان کو جو ہے وہ آفرز کر رہے ہیں. اگر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ان کو جا کے کوئی بات بتا رہے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب میرا تو خیال ہے کہ اپنے خود سے ہی جو ہے وہ کوئی بات بنا کے ان کو بھی بتا رہے ہوں گے, واپس آ کے بھی بتا رہے ہوں گے, کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کے جو ہے وہ رابطے تو دونوں طرف نہیں بلکہ چاروں طرف ہیں. تو اس لیے وہ اگر کوئی اس قسم کی انہوں نے غلط فہمی جو ہے وہ پیدا کی ہے تو کی ہوگی. میری انفارمیشن کے مطابق جو ہے وہ قطعی طور پہ قطعاً اس قسم کی کوئی آفر نہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے, اور جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بات کر رہے ہیں میں اس طرف سے کوئی بات کہنے کا جو ہے وہ میرے پاس پوزیشن تو نہیں ہے, لیکن میری جو اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق جو پریس کانفرنسز 2 ہوئی ہیں جس میں جو اسٹیٹمنٹس ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آئی ہیں, تو اس کے بعد یہ سوچنا کہ ان کے کوئی رابطے ہوں گے میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہے. رانا صاحب وہ قوم ہے وہ تھوڑی سی ہماری بھی ہوتی ہے, کنفیوز بھی نظر آ رہی ہے. 190 ملین کے کیس کا اور یہ تاثر آ رہا ہے کہ ججوں کو شاید ڈیٹ اناؤنس کرنے کا بھی اختیار نہیں. تو یہ کیا کوئی کمیٹی نے یہ روکا ہے عدالتی نظام کو کہ فلحال یہ فیصلہ نہ سنایا جائے؟ نہیں اگر کوئی سر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عمران خان کی نہائی ممکن ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل افیئر دیکھتے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ جو آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ ہے
اس پہ پیپلز پارٹی کے کافی کنسرن بلکہ پبلکلی وہ کر رہے ہیں اور آپ کی کوئی میٹنگ بھی ہوئی ہے ایک وجہ تو کیا ایشوز ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اور کس طرح ٹیکل جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو 190 ملین میرا خیال ہے کہ اسے اگر آپ 70 ارب روپے کہیں تو وہ زیادہ لوگوں کی سمجھ میں آئے گا کہ وہ جو 70 ارب روپے کا جو غبن ہوا ہے قومی خزانے کا پیسہ اسی کو لٹا دیا گیا تھا جس سے وہ جو ہے وہ ضبط ہوا. تو اس کیس کے فیصلے کا تعلق ہے تو دیکھیں وہ فیصلہ جو ہے جو شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جی وہ مذاکراتی کمیٹی یا مذاکرات کی وجہ سے رکا ہے یہ تو پی ٹی آئی آن ریکارڈ ہے پی ٹی آئی آن ریکارڈ ہے کہ اس فیصلے کے سزا و جزا کی وجہ سے مذاکرات نہیں رکیں گے. ہم بھی آن ریکارڈ ہیں کہ یہ نہیں رکنے چاہیے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ان کا پھر اگر آپ مذاکرات کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ روکا ہے تو مذاکرات سے تو اس کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. اس کا نہ انہوں نے کوئی مطالبہ کیا بلکہ وہ کہہ رہے ہیں جی اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری طرف سے بھی یہی ہے. تو اس لیے یہ کوئی جج صاحب کی یا عدلیہ کی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں. انہوں نے فیصلہ تحریر کرنا ہے ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو سکتی ہے لیکن یہ ان کی اپنی کوئی وجہ ہو سکتی ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مذاکرات کا یا مذاکراتی کمیٹی کا. جہاں تک تعلق ہے پیپلز پارٹی کا پیپلز پارٹی کے کچھ ایشوز جو ہیں وہ پنجاب سے متعلقہ تھے. وہ ایک میٹنگ جو ہے وہ ہم نے گورنر ہاؤس میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کی ہے. وہاں پہ تمام ایشوز کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ ریزالو کیا گیا ہے. اب وہ ان میں سے کوئی ایشو جو ہے وہ باقی نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کچھ بیانات جو ہمیں تھوڑا جو ہے وہ خوشگوار نہیں گزرتے تو وہ بیان دیتے ہیں لیکن وہ بیان سیاسی طور پہ ان کے فائدے میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں تو وہ انہیں کرنے کا حق حاصل ہے. اگر وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس اسٹیٹمنٹ سے ان کو پولیٹیکلی جو ہے وہ فائدہ ہے تو بہرحال وہ دے سکتے ہیں. لیکن اس گورنمنٹ میں جو بھی بنیادی فیصلے اس سے پہلے ہوئے ہیں آئندہ بھی ہوں گے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے پوری طرح سے آن بورڈ ہوتی ہے اور ان فیصلوں میں شامل ہوتی ہے.